बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा का दौर है। इस्लाम तेज़ी से अरब में फैल रहा है। लोग जोग दर जोग हल्का इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कलमा तैयबा पढ़ा जा रहा है। लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब आ रहे हैं। ऐसे में एक बद्दू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और उसने आपके दस्ते हक परस्त पे बैयत की और आप और कलमा तैयबा पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हो गया। इस्लाम कबूल करने के साथ ही उसने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हुज़ूर, मैं तो बहुत ही ज़्यादा गरीब और मुफलिस हूँ, मेरी मदद भी फरमाइए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो तुम पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ के पीछे कुछ बकरियां हैं, वो तेरी हैं, जा ले जाके। ये शख्स उठा, उसने वो पहाड़ पे चढ़ा, फिर नीचे उतरा, देखा तो आगे एक बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ था। वो बहुत हैरान हुआ। वो शायद 500 से भी ज़्यादा थीं या शायद 1000 से भी ज़्यादा थीं वो बकरियां। वो वापस आके हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, वहाँ पे तो बहुत सारी बकरियां हैं, तो मेरी कितनी? आपने फरमाया सब तेरी हैं। वो उन सब बकरियों को लेके जब अपने कबीले में चला गया तो उसने अर्ज़ की कि एक ऐसे अल्लाह के नबी जो हैं वो मबूस हुए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो इतने गनी और इतने फैयाज़ हैं कि जो इस्लाम की और ईमान की दौलत तो उनकी ज़ियारत से नसीब हो ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ वो दुनिया के माल के ज़रिए भी बहुत सारा इंसानों को नवाज देते हैं। हुज़ूर की बहुत तारीफ़ें फरमाई। उस कबीले के लोगों ने जब आपकी सखावत का ये वाक़या सुना और देखा और उन बकरियों को देखा फ़िज़िकली, तो वो इस कदर मुतासिर हुए कि पूरे का पूरा कबीला उठ के मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ, हुज़ूर की ज़ियारत की और हुज़ूर पे कलमा पढ़ के मुशर्रफ व इस्लाम हो गया। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये कोई ऐसा वाक़या भी नहीं है जिसको दुनिया की तारीख, आज की तारीख में किसी को आप दोहराता हुआ देखें कि इस तरह की किसी हुज़ूर की सुन्नत पे भी किसी ने अमल किया हो। आपको कम नज़र आएगा ऐसा। बिलखुसूस ऐसे लोग तो बहुत ही कम नज़र आएंगे जो कि दीन के अलमबरदार हों, जो कि अल्लाह के नबी के दीन के ख़ुद को नायब तस्वुर करते हों और वो इस तरह की सखावत भी कर सकते हों। आज एक वाक़या और आपको सुनाता हूँ कि पहले ज़माने में नहीं, पहले आपको आज के दौर की बात बताता हूँ। आज पीरों के पास बहुत माल है, आज पीरों के पास बड़ी दौलत है, आज उनके पास बड़ी जायदाद और बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, आज उनके पास इतना ज़्यादा कसरत से माल है कि ऐसे भी हमारी इस धरती के ऊपर ऐसे भी पीर मौजूद हैं, जब उनके किसी बच्ची की शादी होती है तो वो उस शादी के ऊपर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा खर्च कर देते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए किसी एविडेंस को लाने की ज़रूरत हो। हज़ारों लाखों लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो क्लिप्स के ज़रिए ये सारे प्रूफ पहुंच चुके हैं। और आज ये दौर है। और एक ऐसा भी वक़्त था कि हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा काबतुल्लाह की ज़ियारत का कसद करते हैं, इस दुनिया अपने शहर से सफ़र करते हैं और काबतुल्लाह की तरफ उनका सफ़र जारी है। रास्ते में किसी शहर से गुज़रते हैं, फिर उस शहर के किसी गांव से गुज़रते हैं। उस गांव के कुछ लोग, वहाँ पे आपके मुरीदैन भी हैं, वो आपकी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाते हैं और इसरार करते हैं कि हुज़ूर एक रात तो हमारे पास रुकिए। हुज़ूर उनकी दावत को कबूल फरमा लेते हैं और पूछते हैं कि इस गांव में, इस बस्ती में हमारा वो कौन सा मुरीद है जो सबसे ज़्यादा गरीब है। तो काफ़ी सारे जो अमीर मुरीदैन थे उन्होंने अर्ज़ किया, बहुत सोच विचार के बाद अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख्स है, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत कसम परसी का आलम है, बहुत ही गरीब तरीन शख्स है वो, उसको खाने के रोज़मर्रा के मसाइल और क्राइसिस हैं। आपने फरमाया हम उसके पास रात ठहरेंगे, हम उसके पास क़याम करेंगे। चुनांचे हज़रत अपने खुलफा के साथ उसके घर तशरीफ़ ले गए, वहाँ जलवा अफरोज़ हुए, उसे बहुत खुशी हुई, वो उनके पास रुके। जब रात दिन वहाँ रुके तो सब लोग जितने भी उस बस्ती, उस गांव में आपके मुरीदैन थे, सब वहीं पे तशरीफ़ ले आए आपकी ज़ियारत के लिए। उन्होंने आपकी खिदमत में तहाइफ भी पेश किए, आपकी खिदमत में आपकी बहुत सारी खिदमत भी की और आप
کو بہت ساری مال و دولت سے بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ حضرت نے وہاں پہ رات قیام فرمایا، صبح فجر نماز کے بعد جب سب سے اجازت لی تو وہ جو مال بھی ان کے پاس اکٹھا ہوا تھا، وہ جتنے بھی تحائف تھے، وہ جتنی بھی دولت تھی جو ان کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، ان میں سے کوئی چیز بھی حضور اپنے ساتھ لے کے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ نہیں، سفر شروع نہیں کیا۔ جو کچھ تھا اسی میزبان کو دے دیا۔ وہ کتنا مال تھا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بستی سے، اس گھر سے، اس غریب آدمی کے گھر سے تشریف لے جانے کے بعد وہ اس قدر امیر ہو چکا تھا کہ اس بستی میں اس سے زیادہ کوئی امیر نہیں تھا۔ حضور کی ایک دن کی صحبت، ایک دن کا قیام اتنا بابرکت تھا کہ وہ شخص اس گاؤں کا، اس بستی کا، اس قصبے کا سب سے امیر ترین انسان بن گیا۔ وہ بھی ہمارے پیر ہیں، ان کے بھی ہم بڑا نام لیتے ہیں، ان کی بڑی شان بیان کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی پیر نے، کسی اللہ والے نے حضرت غوث پاک کی اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی ہو؟ کبھی ایسا بھی کیا ہو کہ جو اس کو ہدیہ نذرانہ ملا ہو وہ اپنے اس میزبان مرید کو یا کسی غریب مرید کو اس نے وہ سب کچھ پیش کر دیا ہو؟ اس کی مثال دور دور تک نظر آتی نہیں ہے۔ آج کے زمانہ تو ایک ایسا زمانہ ہے جس میں کہ پیروں کو ہدیے میں سود کا مال پیش کیا جائے، یہ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی بینکر آ کے بینک کا ناپاک مال پیش کرتا ہے، یہ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی سمگلر آ کے سمگلنگ کا پیسہ پیش کرتا ہے، یہ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ کم ناپنے اور تولنے والا جب اپنا مال ان کی خدمت میں پیش کرتا ہے، یہ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کسی کا غصب کیا ہوا مال جب لے کے کوئی ان کے پاس آتا ہے تو یہ وہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو حلال مال تو قبول کرتے ہیں، لیکن مشتبہ اور قطعی حرام مال اور ناپاک مال بھی قبول کر لیتے ہیں، کسی مال کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آج کی اس قسم پرسی کے لمحات میں مریدوں کی صاف مال سے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ بھوکے ہیں، آج مریدین جو ہیں ان کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، ان کے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن نے بڑے بڑے سفید پوشوں کی سفید پوشی کے اوپر کالے دھبے لگا دیے ہیں۔ تو ایسا کیا ہو، ایسا وہ وقت کب آئے گا؟ ساری زندگی پیروں کی مدد کی ہے مریدوں نے، ساری زندگی ان کو کھلایا ہے۔ مجھے ایک اللہ والے نے عرض کی کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ لوگ اپنے شیخ کی محبت میں، اپنے پیر کی محبت میں اس کے اوپر اتنا سارا مال نچھاور کر دیتے ہیں کہ جب 2 4 5 سال میں حساب لگاتے ہیں تو 5 8 10 لاکھ روپے کے وہ مقروض ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا آج وہ وقت نہیں آ گیا کہ پیر حضرات اپنے پاک اور صاف مال سے، صدقہ خیرات کا مال نہیں، زکوٰۃ کا مال بھی نہیں، صاف مال میں سے اپنے مریدین کی مدد کریں؟ کیا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آج یہ والے نیکی کرنے کا ان کو موقع دیا جائے، یہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ یہ نیکی کریں؟ آج کے وقت کا تقاضا ہے کہ پیر حضرات اپنی مہنگی گاڑیاں بیچ دیں اور اپنے مریدین کی مالی مدد کریں۔ لیکن اور ایک اور بھی بات سمجھ جائیے، ایک اور بھی گزارش سن لیجئے۔ قرآن پاک میں جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقوام کا ذکر کیا ہے اور ان اقوام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے ختم کر دیا، ان کا نقشہ مٹا دیا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیا ہے، تو ان کا فرد جرم بھی بتایا ہے کہ یہ فلاں 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 ان کے اندر جرم تھے، یہ گناہ کرتے تھے، اس لیے ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا، غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو ان سب کو قرآن میں ان سب اقوام کا کہ جب جرائم گنوائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایک جرم یہ بھی گنوایا ہے کہ وہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور یہ سب لوگوں کی، سب قوموں کی فہرست میں یہ جرم کامن جرم تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جون کے سخت ترین مہینے میں بارش کا پہلا قطرہ پیران عظام بن جائیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ حوصلہ کریں اور اس مال کی محبت سے باہر آ جائیں اور اس مال کو اپنے مریدین میں خرچ کریں۔ کوئی تو آستانہ ایسا ہو، کوئی تو ایسا پیر ایسا ہو جو اپنے مریدین کے لیے اعلان کرے کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ جس کو بھوک ستا رہی ہے وہ ہمارے پاس آ جائے اور اپنے بچوں کے لیے راشن لے جائے۔ کیا یہ پیروں کے پاس تو بڑا مال ہے، وہ تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے؟ ہاں مسئلہ ہے تو ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ پاک رازق ہے۔ اللہ ماشاءاللہ چند ایک اولیاء اللہ کے علاوہ
ایسی چیز دیکھنے میں نہیں آتی. اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس خوف میں مبتلا ہیں کہ یہ دولت کہیں ختم نہ ہو جائے. آج تقوی کا یہ عالم ہے کہ تقوی لفظ کے معنی سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں. یاد کیجئے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم الشان بزرگ گزرے ہیں. آج سے 800-900 سال پہلے کا ان کا دور ہے، اور ان کا بہت بڑا تنتنا غلغلہ اور بہت بڑا شہرہ ہے. ایک دن ان کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے. وہ بیٹے کو کوئی شخص قتل کر دیتا ہے اور اس کا سر لا کے آپ کے دروازے کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی کہتی ہے تم تو بہت بڑے پیر ہو، تم تو بہت بڑے کاشف ہو، تمہیں تو بہت کشف ہوا کرتا تھا، دنیا کے مسائل حل کرتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے. اور آپ بہت غور و خوض کرتے ہیں اور آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی رہنمائی دستیاب نہیں ہوتی روحانی طور پہ. ان کو یاد آتا ہے کہ میرے سے ایک جرم ہو گیا ہے. وہ جرم یہ ہے کہ کل بادشاہ کے ایک وزیر کے گھر سے کچھ طعام آیا تھا، کچھ کھانا آیا تھا، وہ ہدیے میں پیش ہوا تھا. اس میں سے ایک لقمہ صرف میں نے کھایا تھا. اس ایک لقمہ کھانے کی پاداش میں آج میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باطنی کیفیات بھی سلب کر لی ہیں، اور میں نے تحقیق نہیں کی کہ یہ مال حرام تھا کہ نہیں، یہ مال پاک اور صاف نہیں تھا، اس کے بغیر وہ ایک لقمہ کھا لیا. اس کی پاداش میں مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھ دھونے پڑے، مجھے اپنے بیٹے کی لاش کے اوپر سے گزرنا پڑا، جس کی سزا میں میرے بیٹے کا کٹا ہوا سر جو تھا وہ میری چوکھٹ پہ رکھ دیا گیا. کیا آج وہ تقوی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس تقوی کو ہم آج کیوں بھول گئے ہیں؟ آج ہم اس بات کو کیوں بھول گئے ہیں کہ ولایت کی تو بنیاد ہی، پہلی اینٹ ہی تقوی ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو خدا کی اتنی عبادت کرے جتنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق، تو بھی وہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک تو اس کی تصدیق نہ کرے. کسی نے سوال کیا تصدیق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تو اس کے مربی، رازق اور کفیل ہونے پر مطمئن ہو جائے اور جسم کو اس کی بندگی کے لیے فارغ کر دے. تمام پیران عظام سے گزارش ہے، تمام بڑے بڑے آستانوں سے گزارش ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن پھر بھی دل کرتا ہے کہ بڑیلہ شریف کا نام لے لوں. کتنا عظیم ترین آستانہ ہے، دیکھ کے اگر دنگ رہ جاتی ہے. اتنا بڑا نظم و نسق ہے ان کا، بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑا نظام ہے، بڑے مالی وسائل ہیں، اور بھی بہت سارے. میرے سے کوئی بھی ناراض نہ ہو، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں نشاندہی کر رہا ہوں. اور پاکستان میں ایسے سینکڑوں آستانے اور خانقاہیں ہیں کہ جہاں سے اگر مریدین کی صرف مالی مدد کی جائے، اور یہ تاریخ میں پہلا موقع ایسا ہوگا کہ پیران کرام اجتماعی طور پہ اپنے مریدین کی مدد کر رہے ہوں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سنت پر عمل کیا جائے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سارے گھر کا سامان اکٹھا کر کے اللہ اور رسول کا نام وہاں چھوڑ کے باقی سب مریدوں میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ وہ لوگ اپنے پیٹ کی بھوک مٹا سکیں اور اس خوف سے باہر آ سکیں کہ ہمارا کیا بنے گا، یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا. اس لاک ڈاؤن حضرت ایک صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ نے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، ایک صحابی گزرے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا جب کسی گھر میں غربت داخل ہوتی ہے، دروازے سے داخل ہوتی ہے، تو ایمان روشن دان سے باہر نکل جاتا ہے. آج ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اور ایمان بچانے کی سب سے بڑی ذمہ داری اولیاء اللہ اور علماء کرام کے اوپر ہے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہمیں اللہ کے رزاق ہونے کے اوپر یقین ہوگا. اللہ کے رزاق ہونے کا یقین آپ کے دلوں میں کب پیدا ہوگا، اور کب یہ یقین اپنے مریدوں کے دلوں میں توجہ کی طاقت سے آپ منتقل کریں گے. لاک ڈاؤن پیروں کے لیے بھی امتحان ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہیں. 1000 بکریاں نہ صحیح، ایک بکری تو اپنے مریدین پہ قربان کریں. ایک مرید کو کم از کم ایک بکری تو عنایت کریں. اور ان کے پاس بکریاں کم اور مرید زیادہ ہیں تو انہوں نے زیادہ مرید کیوں پالے جبکہ ان کے پاس بکریاں کم تھیں. مریدوں کی کفالت پیروں پہ فرض ہے. آج حضرت صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. پیروں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کر مریدوں کی مدد کریں. اس لاک ڈاؤن میں اگر آپ
اپنے مریدین کی روحانی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے سامان پیدا کریں۔ آج آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے وہ اپنے مریدین میں تقسیم فرما دیں۔ اللہ آپ کو جس رب نے پہلے عنایت کیا ہے وہ بعد میں بھی عنایت کرے گا۔ وہ جب تک زندہ رکھے گا اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں کھلا پلا کے اس دنیا سے لے کر جائے گا۔ ہم اپنا نان نفقہ جو ہم نے کھانا ہے اور جو پہننا ہے وہ جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اس کو کھائے پیے اور پہنے بغیر ہم اس دنیا سے نہیں جا سکیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حوصلہ فرمائیں، سخاوت کا مظاہرہ فرمائیں، بڑا دل کریں، اس مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ ایسا کام کریں کہ ساری زندگی آپ کے لیے لوگ آپ کو یاد رکھیں، آپ کے لیے دل سے، آنتوں سے، معدے سے، جگر سے دعائیں نکلیں چھوٹے غریب لوگوں کی، آپ کے ان مریدوں کی جنہوں نے آپ سے بہت عشق کیا ہے، جنہوں نے آپ کا بہت تصور کمایا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی آپ کے عشق میں گزار دی ہے، جنہوں نے یہ شعر پڑھتے پڑھتے زندگی گزار دی ہے کہ پیر پیر کردم دل من قرار نیست، پیر پیر کردم دل من قرار نیست، عالم تمام گشتم مثلے تو پیر نیست۔ آج آپ نے اس شعر کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ آپ واقعی وہ پیر ہیں جو دنیا میں اور کہیں پہ دستیاب نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔